क्रिएटिनिन कैसे कम करें। आज की वीडियो उन कमेंट्स और सवालों को डेडिकेटेड है जिसमें बार बार लोग पूछते हैं कि क्रिएटिनिन कैसे कम करें। ये वीडियो उन सवालों का जवाब तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके बाद मैं आपको खुद डिसाइड करने दूंगा कि आपने अपनी क्रिएटिनिन कैसे कम करनी है और इवन कम करनी भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसलर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर, और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिनिन कैसे कम करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटे से साइंटिफिक प्रोसेस या डेमोन्स्ट्रेशन में से गुजारता हूँ। हमें साइंटिफिकली पता है कि दिल हर मिनट में तकरीबन 5 लीटर खून पुश करता है पूरे जिस्म की तरफ। इस 5 लीटर में से तकरीबन 5वां हिस्सा यानी कि 1250 मिलीलीटर जो है वो किडनी में से गुजरता है। किडनी इस खून को साफ़ करती है और साफ़ खून करके वापस जिस्म की तरफ भेज देती है। अब इस नंबर से हमने देखना है कि हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या गुर्दे का जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसको कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें साइंटिफिकली पता है कि पूरे 1 मिनट में तकरीबन 1250 मिलीलीटर खून किडनी में से गुजरता है। खून में आपने हमेशा याद रखना है कि तकरीबन 50 से 55% खुली होते हैं और 50 या 55% लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और गुर्दा सिर्फ इस जो लिक्विड पार्ट है 55% इसको फिल्टर करता है। अब आप 1250 का 55% तकरीबन निकाल लें तो ये बनेगा तकरीबन 700। उसके बाद साइंस से हमें पता चला है कि इस 700 मिलीलीटर में से सिर्फ गुर्दा एक गो में यानी कि एक दफ़ा जब खून में इसमें से गुजरता है तो सिर्फ 20% प्लाज्मा साफ़ करता है, और अगर आप इस 700 का तकरीबन 20% निकालेंगे तो आपके पास नंबर आएगा तकरीबन 137 या 130, और इसकी बेस पे हम जब एवरेज निकालते हैं तो हम कहते हैं एक हेल्दी इंसान का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो है 125 ml पर मिनट, यानी कि हेल्दी इंसान के 2 गुर्दे तकरीबन पूरे 1 मिनट में 125 मिलीलीटर ऑफ खून को साफ़ करते हैं। और क्योंकि हर गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन या 10 लाख फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको हम बड़ी डिटेल से पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन्स या फिल्ट्रेशन यूनिट्स मिलके पूरे 1 मिनट में 137 मिलीलीटर ऑफ खून को हर मिनट में साफ़ करते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है या जो गुर्दे की सफाई का रेट है, इसको हम न्यूक्लियर आइसोटोप्स के ज़रिए मेजर करते थे और उसको कहते हैं मेजर्ड GFR, यानी कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर आइसोटोप्स पेशेंट को इंजेक्ट किए जाते हैं। उनका ब्लड और पेशाब में रेशो देखी जाती है और वहाँ से डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, यानी कि इसका गुर्दा कितना काम कर रहा है। लेकिन साइंसदानों ने देखा कि ये कोई बड़ा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। रिसर्च में हम यूज़ कर सकते हैं, चूहों का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इससे मेजर कर सकते हैं, और इंसानों में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये एक बड़ा मुश्किल टेस्ट है। इस पस मंज़र को सामने रखते हुए साइंसदान किसी ऐसे मॉलिक्यूल के चक्कर में थे जो ना उनको कॉस्ट इफेक्टिवली देना पड़े और ना ही जिससे जिस्म में कोई मसला हो और ना ही जिसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो। तो उन्होंने क्रिएटिनिन पे फोकस किया और उन्होंने देखा कि जब हम इन मेजर्ड GFR वाले पेशेंट्स को देखते हैं और जब उनके गुर्दे का काम कम होता है, साथ साथ उन्होंने क्रिएटिनिन को प्लॉट किया जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो ही गुर्दे का काम कम होता है इसी तरह क्रिएटिनिन बढ़ती जाती है। तो फाइनली उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद एक इक्वेशन बनाई जिससे हम गुर्दे का GFR क्रिएटिनिन यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये GFR जिसको हम अब EGFR कहते हैं, एस्टिमेटेड GFR, ये उसी GFR जो कि हमने रेडियो आइसोटोप्स से मेजर किया था जिसको हम मेजर्ड GFR या सम टाइम IGFR भी कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब था। तो छोटी मोटी कमी बेशी को इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि क्रिएटिनिन हमें कोई देनी भी नहीं पड़ती, पैसे भी नहीं इस पे लगते,
صرف ہم نے باڈی کے اندر ایک مالیکیول کریاٹینین جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو بلڈ میں میجر کر کے چیک کرنا ہے اور اس سے ہم اتنا اپروکسیمیٹلی ایکوریٹ جی ایف آر میجر کر سکتے ہیں، تو کیوں ہمیں نیوکلیئر اسٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے؟ تو تب سے جو کریاٹینین ہے وہ ایک آلموسٹ لیبارٹری اسٹینڈرڈ بن چکا ہوا ہے، جس سے ہم گلومیرولر فلٹریشن ریٹ یا گردے کا کام میجر کرتے ہیں۔ کریاٹینین 100% ایکوریٹ ٹیسٹ نہیں ہے، اس کے خلاف بہت ساری آوازیں بھی اٹھتی ہیں، اس کے بہت سارے کرٹک بھی ہیں جو کہ اب ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سسٹیٹن سی یوز کریں، لیکن ابھی تک کریاٹینین پھر بھی ایک کامیاب ترین اور کمرشلی ایزیلی چیپلی اویلیبل ٹیسٹ ہے۔ کریاٹینین اتنا کامنلی یوز ٹیسٹ ہے کہ پوری دنیا میں ہیموگلوبن کے بعد جو سب سے کامنلی لیب ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کریاٹینین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل کوشچن کی طرف کہ کریاٹینین کیسے کم ہو یا نہ ہو۔ تو سائنٹیفکلی ماڈرن سائنس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جب گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے، جس کا سمپلی مطلب ہے کہ گردے کے جو فلٹریشن یونٹس ہیں جن کو ہم نیفرون کہتے ہیں، جب ان کا نمبر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں سی کے ڈی ہائی کریاٹینین کی شکل میں بلڈ میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ٹوٹل نیفران تھے تقریباً 2 ملین یا 20 لاکھ۔ اب امیجن کریں کہ آپ کے 10 لاکھ نیفران چلے گئے، تقریباً ایک گردہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا، پیچھے آپ کے رہ گئے 10 لاکھ نیفران۔ اس لیول پہ بھی آپ کو بہت زیادہ کریاٹینین میں رائز نظر نہیں آتا، جس کی بڑی اگزامپل ہے ہمارے کڈنی ڈونرز، یعنی کہ جب کوئی کڈنی ڈونیٹ کرتا ہے، ایک کڈنی کسی کو دے دیتا ہے تو اس کی دوسری کڈنی میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس 10 لاکھ نیفرونز ابھی بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کی پوری باڈی کے ٹاکسنز کو مینٹین کر سکتے ہیں، اور اس کی کریاٹینین یوزلی 1 یا 1 سے کم ہی رہتی ہے، یا بڑی حد سٹارٹ میں تھوڑی سی اوپر جاتی ہے، پھر اس کے بعد بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر نیفرونز 5 لاکھ رہ جاتے ہیں، یعنی کہ صرف آپ کا 1/4 گردہ رہ جاتا ہے، تو گردے کی کام کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں بلڈ میں نظر آتا ہے کہ کریاٹینین نے اوپر جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جتنے زیادہ نیفرون ڈیمیج ہوتے جائیں گے اتنی گردے کی کریاٹینین کو ایکسکریٹ کرنے کی کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی اور بلڈ میں کریاٹینین کا جو لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ گردے کی یہ جو خرابی ہے یا بیماری ہے جس کو ہم نے نیفرون لاس کی شکل میں ذکر کیا، یہ بیسیکلی فائبروسس ہوتی ہے۔ فائبروسس والی اگر آپ ایپیسوڈ ڈیٹیل سے فائبروسس کے ٹاپک کو ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھنا چاہیں تو آپ ایپیسوڈ 59 دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں بریفلی کہوں گا کہ ہمارے پاس جو کڈنی کے 3-4 مین حصے ہوتے ہیں ان میں فائبروسس ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے انٹرسٹیشل فائبروسس، یعنی کہ وہ جو سارا ٹیشو ان نیفرونز کو اکٹھا کر کے ایک کڈنی کی شکل دیتا ہے، وہاں پہ فائبروسس ہو جاتی ہے۔ جو گلومیرولس ہیں ان کی علیحدہ فائبروسس ہو سکتی ہے جس کو ہم گلومیرولوسکلیروسس کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیوبیولز ہیں ان کی اپنی تو کوئی فائبروسس نہیں ہوتی، لیکن ان کے ارد گرد جو فائبروسس ہو رہی ہوتی ہے اور گلومیرولس میں جو فائبروسس ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان ٹیوبیولز کو نیوٹریشن نہیں جا سکتے، ان کی بلڈ سپلائی خراب ہو جاتی ہے، تو کڈنیز کی جو ٹیوبیولز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم بایوپسی میں دیکھتے ہیں ٹیوبولر ایٹروفی کی شکل میں، یعنی کہ وہ ٹیوبیولز بالکل سکڑ کے شرنک ہو چکی ہوئی ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جدید تکنیکی نالج کے مطابق ہم اس کرونک کڈنی ڈیزیز کو فائبروسس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اسکار ٹیشو، ڈیڈ ٹیشو۔ یہ وہی ڈیڈ ٹیشو ہوتا ہے جو کہ آپ کی اسکن پر اسکار کی شکل میں نظر آتا ہے زخم ہونے کے بعد، اور اس کو دوبارہ اوریجنل اسکن میں چینج نہیں کیا جا سکتا، اب جو مرضی کر لیں۔ اسی طرح گردے کے اندر بھی اسکار ٹیشو اور فائبروسس ہو جاتی ہے جو کہ ریورس نہیں ہو سکتی، چینج نہیں کی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ ساری ریسرچ اور ٹیکنیک ڈیولپ ہو رہی ہے وہ 2 فیزز میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ پوسٹ کڈنی فیلئر ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کی یا آرٹیفیشل کڈنی کی سہولت آ جائے، یا ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کو کسی طریقے سے ہونے سے بچا لیں، بے شک اسکریننگ کریں، بے شک جینیٹکس میں جائیں، اور جن کو ڈیزیز ہو چکی ہے اس کی پروگریشن سلو کر دیں۔ ان میں سے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی جماعت ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کرتی یا کہتی کہ ہم اس فائبروسس کو ریورس کر سکتے ہیں۔
حالانکہ اس پر ریسرچ ضرور چل رہی ہے لیکن سائنسدان ابھی بہت ارلی فیزز میں ہیں، اور اس فائبروسس کو بھی ریورس میرا نہیں خیال نیئر فیوچر میں کیا جا سکے گا۔ بہرحال جو کنٹینیوس فائبروسس ہوتی رہتی ہے، پہلی فائبروسس سٹارٹ ہونے کے بعد اس کو ضرور روکا جا سکے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے جیسے ڈاکٹر یا ماڈرن سائنس میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ کے جو بچے کھچے نیفرونز ہیں، جو آپ کی 1/4 کڈنی بچ گئی ہے، اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ ہیلدی بنانا ہے، اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے، اور اس ڈیمیج کو بچانے کے وہی جنرل طریقے ہیں جو میں ہر ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے، شوگر کنٹرول کرنی ہے، اسموکنگ نہیں کرنی، ہیلدی کھانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، پازیٹیو ایموشنل انرجی، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، سٹریس کو مینیج کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے کھچے نیفرونز ہیں، ان پہ کام کا برڈن زیادہ ہے، کیونکہ 20 لاکھ والے نیفرونز کا کام صرف 5 لاکھ یا 2 لاکھ نیفرونز کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان پہ اوریجنل باڈی کے برڈن کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر، ہائی شوگر، ہائی ٹاکسنز، سٹریس، کورٹیسول، انسولن، ان سب کا برڈن بھی ڈال دیں گے تو ان کے ڈیمیج ہونے کی سپیڈ اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ان سارے سٹریسز کو ریموو کر لیں گے تو ان بچے کھچے نیفرونز کے کام کو ایک لمبے عرصے تک کھینچا جا سکتا ہے، ان کو ایک ہیلدی شیپ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری کریاٹینن کی کلچرل انڈرسٹینڈنگ کی طرف۔ ہر بندے کی زبان پہ، ہر کامنٹ میں، ہر بات میں صرف ایک ہی کویسچن ہے کہ کریاٹینن کیسے کم کریں، کریاٹینن کیسے کم کریں، کریاٹینن کیسے کم کریں۔ اور یہ کریاٹینن کیسے کم کرنے والی رٹ شروع ہوئی ہے ہمارے لوکل نان سرٹیفائڈ ہیلر سے، اور آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کیسے کریاٹینن کم کرتے ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی کریاٹینن کم کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا جگاڑ لگا کے کریاٹینن کم کرتے ہیں۔ سائنٹیفکلی سپیکنگ فائبروسس ریورس نہیں ہو سکتی اور کریاٹینن کم نہیں ہو سکتی۔ اگر تھوڑا بہت کریاٹینن میں امپروومنٹ آتا ہے تو وہ اس وجہ سے آتا ہے جب آپ بڑے ان ہیلدی لائف سٹائل سے نکل کر تھوڑی ہیلتھ کی طرف آتے ہیں، آپ اپنے بلڈ پریشر، شوگر اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ بچے کچے نیفرونز جن پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوتا ہے، ان کو ذرا بریدنگ سپیس مل جاتی ہے، وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیٹ میک سینس کہ آپ کے کریاٹینن میں تھوڑی سی امپروومنٹ آتی ہے۔ لیکن کریاٹینن کو 3 اور 4 والی کرونک کڈنی ڈیزیز سے ریورس کر کے 2 اور 1.5 پہ لے آنا، یہ ڈیفینیٹلی اسی طرح کا جگاڑ ہے جس طرح کہ ہم گاڑیوں کے سپیڈو میٹر کو کرتے ہیں، کہ آپ کی 10 یا 15 سال پرانی گاڑی ہے جس کے اوپر نیچے اندر باہر ہر جگہ زنگ لگا ہوا ہے، اوریجنلی وہ تقریباً 5 لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو کاریگر ہیں وہ بڑے آرام سے اس کو بے شک 50,000 یا مے بی 10,000 والی سوئی پر بھی لے آئیں گے کہ یہ تو جی دیکھو کبھی چلی ہی نہیں، بالکل اس کا 0 میٹر گاڑی ہے، وہ مالک نے کبھی ٹچ ہی نہیں کی، کبھی چلی نہیں۔ بندہ میٹر دیکھ کے خوشی سے وہ گاڑی لے جاتا ہے، اور ابھی 10 کلومیٹر چلا نہیں ہوتا تو اس کی چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اوپر نیچے اندر باہر اس کے صرف رسٹ زنگ ہی زنگ ہوتا ہے۔ اور یہی سچویشن ہمارے ان پیشنٹس کی ہوتی ہے جو کہ یہ نان سرٹیفائڈ دوائیاں کھا کے اپنی کریاٹینن کو انیشلی تو کم کر لیتے ہیں اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہی یہ دوائی چھوڑتے ہیں کریاٹینن شوٹ کر کے اوپر جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد پیشنٹ فل سٹیج رینل ڈیزیز میں چلا جاتا ہے، اینڈ سٹیج رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے، اور اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا، ابھی تو میری کریاٹینن بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اب یہ پھر کچھ ہو گیا ہے۔ میں یہاں پہ کسی کو بلیٹل کرنے نہیں بیٹھا، اور نہ ہی میں کسی پہ کوئی الزام بازی کرنے بیٹھا ہوں۔ میں صرف آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اگر ہمارے نان MBBS نان سرٹیفائڈ ہیلرز کے پاس پاکستان انڈیا میں کوئی ایسا فارمولا ہے جو کہ گردے کو ایکچولی ریورس کرتا ہے، گردے کے مرض کو ختم کر کے واپس ہیلدی گردے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں امریکہ، چائنا، پورا یورپ جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں اور اربوں خربوں ڈالر ریسرچ میں پھونک رہے ہیں، کیوں ان سے آ کے وہ ترلے منتیں کر کے یہ دوائی نہیں لے جاتے اور بلینز آف ڈالرز نہیں کماتے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے کامنٹس میں دینا ہے، اور میں اس ویڈیو کو اس کامنٹ پہ ختم کروں گا کہ مجھے نہیں پتا
کہ کوئی امریکن یا یورپین آ کے ہمارے لوگوں سے یہ فارمولا لے کے بلینز آف ڈالر کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا. لیکن اگر کوئی پاکستانی یا انڈین ان کا وہ فارمولا ڈھونڈ لے جس سے یہ آرٹیفیشلی کریاٹینن کو لو کرتے ہیں تو وہ کروڑوں دعائیں ضرور پائے گا. اگر آج کی ویڈیو میں نے آپ کی سمجھ کے مطابق تھوڑی مشکل بنا دی ہے تو میں اس سے بڑی معذرت کرتا ہوں، لیکن اتنی تھوڑی سی سائنٹیفک سٹڈی میں جانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا. لیکن آئی ہوپ کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بڑے سمپل یونٹس اور سمپل الفاظ میں نے گردے کی ساری سائنس سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اپنی سمجھ میں اضافہ کریں. اس نالج کو دوبارہ گوگل پہ جا کے سوشل میڈیا پہ چیک کریں اور اپنے لیے خود فیصلہ بنائیں کہ کیا میں نے ان کریاٹینن کم کرنے والے لوگوں کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. یہ آپ کی صحت ہے، آپ کا گردہ ہے، آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے لیے آپ نے ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کرنے ہیں، اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے میری بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ 100 دفعہ پوچھیں. یہ سوال بھی بار بار پوچھیں کہ کریاٹینن کیسے کم کرنی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری 1-2 ویڈیو اور ایجوکیشنل لیکچر سے یہ ڈیپ روٹیڈ کلچر ختم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بار بار اس کا یہی جواب دیتا رہوں گا کہ کریاٹینن کم نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے اپنے گردے کے مرض کو بہتر لے کے چلنا ہے تو اس کی مینجمنٹ کو اچھا کریں، لیکن کریاٹینن کم نہیں ہو سکتی. بس آپ اپنے گردے کی صحت کو بہتر بنائیں اور جو ہمارے پاس باقی نیفرونس بچے ہیں ان کا خیال رکھیں. اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. ملاقات ہوگی اسی طرح کی تھوڑی سائنٹیفکلی کمپلیکیٹڈ ویڈیو میں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو تھے نان سرٹیفائیڈ ہیلرز، لیکن ہمارے سرٹیفائیڈ ہیلرز آپ کو وہ دوائیاں کیوں نہیں دیتے جو کہ آپ کے گردے کو لانگ ٹرم میں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.